एपिसोड 26। जिस शख्स ने मुझे जुए में जीता था उसका घर सुरेश के मकान से भी ज्यादा तारीक और बदबूदार था। उसने मुझे कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से ताला डाल दिया। घर के हालात से अंदाजा हुआ कि वो मुसलमान है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे इस दौरान में बड़ा तजुर्बा हासिल हो गया था और मैं जानती थी कि मर्द सब एक जैसे होते हैं, जिस तरह तमाम भेड़िए एक जैसे होते हैं। दोनों के आदात और खसाइल यकसा हैं। मैं बिस्तर पर पड़ी अपने नसीबों को रोती रही, यहाँ तक कि रात हो गई। 10 बजे के करीब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं चौंक कर उठ खड़ी हुई। वही शख्स जिसने मुझे जुए में जीता था अंदर दाखिल हो रहा था। वो उस वक्त भी नशे में था। आंखें अंगारा हो रही थी और कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके हाथ में खुला हुआ चाकू था। कमरे के बीच में खड़ा होकर वो झूम झूम कर कहने लगा, कहाँ गई जलपरी? छुप गई है शायद, डरती है मुझसे। फिर जैसी उसकी निगाह मुझ पे पड़ी, उसने खौफनाक कहका लगाया, इधर आओ, नाराज तो नहीं हो हमसे? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मैं बहुत मुसीबत ज़्यादा हूँ। कैसे छोड़ दें? 10,000 का दाव लगाया था तेरे लिए, इख्वा करके तो नहीं लाया हूँ। वो लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ बढ़ा और मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैं तेजी से दूसरे कमरे में भाग गई और उसके हाथ खला में लहरा के रह गए। उसने कहका लगाया, बिजली है जालिम, बिजली। मुझ पे दया करो, मुझे बेइज्जत ना करो। मैं पहले ज़माने की सताई हुई हूँ, बहुत दुख उठाए मैंने। मेरा जीवन तबाह करने की कोशिश मत करो। फजूल बात, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, बस मेरे नज़दीक आ जाओ, मैं तो बड़ा शरीफ आदमी हूँ। मैंने हिचकियों के दरमियान में कहा, बाबा, मैं तुम्हारी बेटी के बराबर हूँ, मुझसे ऐसी बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? बेटी? मेरी बेटी? हाँ, मेरी एक बेटी थी तो, मगर मगर वो मर गई। वो खोए खोए अंदाज में बोला, कितनी बड़ी थी? तुम्हारे बराबर। वो अचानक उदास हो गया, कैसे मर गई? मेरी फातिमा को चंद गुंडों ने अगवा कर लिया था। बहुत तलाश किया पर नहीं मिली, और मिली तो इस तरह कि एक रोज सड़क पर उसकी लाश पड़ी पाई गई। उसकी आंखें अशकबार हो गई। तुम बहुत दुखी मालूम होते हो। क्यों मेरे जख्म को रेतती है लड़की? छोड़ जिक्र को। तुम मुसलमान हो? हाँ। मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं, उनके मजहब में जुआ और शराब वगैरह हराम है। फिर तुम इतने बुरे धंधे क्यों करते हो बाबा? जुआ और शराब तो हर मजहब में हराम है, और जहाँ तक अच्छे और बुरे होने का ताल्लुक है तो ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा। हालात इंसान को सब कुछ बना देते हैं। जब से मेरी बेटी मरी है मैं बुरे धंधों में लग गया हूँ, सबसे नफरत हो गई है मुझे। मैंने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, बिलाशुबा तुम पर बहुत अन्याय हुआ है और मैं भी जुल्म की चक्की में पिसी हूँ। मेरा भी संसार में कोई नहीं, तुम मुझे अपनी बेटी बना लो, मुझे गुनाहों की दलदल में मत धकेलो। मैं तुम्हारी बहुत खिदमत करूंगी, तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। क्या कहा? तुझे अपनी बेटी बना लूं? तुझे फातिमा समझ लूं? हाँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अजीब बात कह दी तूने। वो सोच में पड़ गया। मगर मगर तू तो हिंदू है और मैं मुसलमान, तू मेरी बेटी किस तरह बन सकती है? मजहब रिश्ते के मोहताज नहीं होते। यूं भी मुझे मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरे हम मजहब ने मुझे इस मंजिल तक पहुंचाया है। अच्छा चल, मैं तुझे अपनी बेटी बना लेता हूँ, पर वादा कर मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। फातिमा भी मुझे छोड़कर चली गई थी। देख, मैं बहुत दुखी और महरूम इंसान हूँ। शराब से गम गलत कर लेता हूँ, वरना मुझे जीने की तमन्ना नहीं है। मुतमईन रहो बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और फातिमा की तरह तुम्हारी खिदमत करूंगी। ठीक है, मैंने आज से तुझे अपनी बेटी बना लिया, तुझे फातिमा कहूँगा। मगर वो सुरेश तुझे लेने आ गया तो? शायद वो तेरा शौहर है, 10,000 रुपये दे के तेरी वापसी का मुतालबा कर सकता है। मैं उस पापी के साथ नहीं जाऊंगी, वो मेरा पति नहीं है। उसने मोहब्बत का फरेब देकर मुझे लूट लिया था। वो 10 लाख भी देगा ना तो मैं उसके मुंह पे थूक दूंगी। फिर तो ठीक है, तू आज से मेरी बेटी है, इस घर में तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। वो खुश होकर बोला, मेरी बात मानोगे बाबा? बोल, क्यों नहीं मानूंगा तेरी बात? तू मेरी बेटी जो बन गई है। तुम शराब छोड़ दो, ये बहुत बुरी चीज़ है, सेहत और दौलत दोनों को बर्बाद कर देती है। शायद ये बात तो इसलिए कह रही है कि सुरेश की तरह कहीं शराब पीकर मैं तुझे जुए में ना हार जाऊं।
میں نے تم پر وشواس کیا بابا، اب آپ کی بیٹی بن گئی ہوں میں، اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ مجھے اپنی عزت بنا کے رکھیں یا عزت کو فروغ کر دیں۔ پگلی کہیں کی، عزت بھی کوئی فروخت کرنے والی چیز ہوتی ہے؟ میں سریش نہیں جو تجھے داؤ پہ لگا دوں گا، میں تجھے اپنی سگی بیٹی کی طرح رکھوں گا اور کوئی مناسب لڑکا دیکھ کر تیری شادی کر دوں گا۔ مگر میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی ہے، میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ میں تجھے یہ بتانا بھول گیا کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، شرفو نام ہے اس کا، مسقط میں کام کرتا ہے، کچھ دن بعد آنے ہی والا ہے، بہت شریف لونڈا ہے، جوئے اور شراب سے نفرت ہے اسے، بس فرشتہ ہے فرشتہ۔ بابا کے ذہن میں کون سی ترکیب آئی تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر بابا ٹال گئے۔ میں نے بھی زور دینا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ بہرکیف بابا اچھا آدمی تھا، اس کا نام کریم تھا۔ وہ جواری شرابی تو ضرور تھا مگر اس نے کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی، ہمیشہ سکی بیٹی کی طرح سمجھا اور میرے دکھ درد کا خیال رکھا۔ میرے لیے ایک تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ہفتے میں ایک آدھ بار جوئے کا کھیل جمتا اور رات بھر ہنگامہ برپا رہتا، لیکن بابا نے جواریوں کے سامنے مجھے کبھی نہیں بلایا، بلکہ اگر زیادہ نشے میں ہوتا تو میرے سامنے تک نہیں آتا۔ وہ سنیچر کی منحوس رات تھی جب بابا کے گھر میں حسب معمول 6-7 جواری جمع ہوئے اور کھیل شروع ہو گیا۔ بابا کا کمرہ میرے برابر والا تھا اور کھیل اسی میں ہوتا تھا۔ دیوار میں کھڑکی تھی جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھی، کھڑکی ہمیشہ بند رہتی تھی اور اس پر پردہ پڑا رہتا تھا۔ جس دن جوا ہوتا اس رات مجھے جاگنا پڑتا کیونکہ جواریوں کی دھما چوکڑی کی وجہ سے نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس رات بھی میں 2 بجے تک جاگتی رہی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کھیل رات بھر جاری رہے گا۔ 3 بجے کے قریب کچھ عجیب سی آوازیں آئیں۔ میں نے کھڑکی کی جھری سے جھانک کر دیکھا، بابا کھیل نہیں رہا تھا بلکہ اداس اور خاموش سا ایک جانب الگ بیٹھا تھا، شاید وہ ساری رقم ہار گیا تھا۔ دوسرے جواری بڑے سرگرم نظر آ رہے تھے اور داؤ پہ داؤ لگ رہے تھے۔ کیوں بھائی کرمو، کیا سب ہار گئے؟ ایک جواری نے پوچھا۔ ہاں یار، آج مقدر نے ساتھ نہیں دیا، بابا نے کہا۔ او بھائی، یہ 52 پتے کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ ایک دوسرا جواری بولا۔ 52 پتوں کی چال دیکھنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا جواری نے کہا، ارے پیسہ نہیں تو کیا ہوا، کرمو کے گھر میں لکشمی دیوی موجود ہے، بلکہ بیریئر چیک ہے، بیریئر چیک۔ پہلے والے جواری نے کہا، کیا مطلب؟ بابا نے اس جواری کی طرف دیکھا۔ اس لونڈیا کی بات کر رہا ہوں جو تم نے سریش سے جوئے میں جیتی تھی۔ تو پھر؟ بابا نے غصے سے کہا، پھر کیا، لگا دو سالی کو داؤ پر، کس دن کام آئے گی۔ ہاں ہاں بولو، کیا مانگتے ہو؟ بکواس مت کرو رام لال، تو میری عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ بابا طیش میں آ گیا۔ ارے کاہے کی عزت، تیری سگی تو نہیں ہے نا، اب تک تو نے استعمال کیا تو اب ہمارے کام آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کر، میں نے اسے بیٹی بنایا ہوا ہے، عزت ہے وہ میری۔ بلے بھائی بلے، 900 کھا کر بلی حج کو چلی۔ یہ بات نہیں ہے، دن میں بیٹی اور رات میں بیوی۔ رام لال ہنستے ہوئے بولا۔ اس جملے پر زبردست قہقہا پڑا، لیکن قہقہے کی گونج ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ بابا کا بھرپور تھپڑ رام لال کے منہ پہ جا پڑا۔ وہ پیچھے کی جانب الٹ گیا۔ دوسرے لمحے وہ بجلی کسی صورت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے پتے پھینکے اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چاقو نکال لیا اور اس سے پہلے کہ بابا ہوشیار ہوتا، اس نے چاقو بابا کے سینے میں اتار دیا۔ بابا اپنا سینہ تھام کر جھکتا چلا گیا اور فرش پر گر گیا۔ دوسرے جواری گھبرا گئے اور اپنے اپنے پیسے سمیٹ کر فوراً گھر سے نکل گئے۔ میرا اس سمے عجیب عالم تھا۔ بابا کو میری نگاہوں کے سامنے ایک جواری نے چاقو مار دیا تھا۔ میں ہانپتی کانپتی لڑکھڑاتی کمرے میں پہنچی اور ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ چاقو عین دل کے مقام پر لگا تھا اور زخم بہت گہرا تھا، جہاں سے بھل بھل کر کے خون بہ رہا تھا۔ نیچے بچھی دری سرخ ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا بابا آخری سانسیں لے رہا ہے، پتلیاں پھر گئی ہیں اور وہ چند لمحوں کا مہمان ہے۔ اس کے لب آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ میں نے غور سے سنا، بابا اکھڑی اکھڑی آواز میں کہہ رہے تھے، فاطمہ، فاطمہ بیٹی، میں مر رہا ہوں، یہ بدماش اپنا کام کر گیا، میں نے آخری سانس تک تیری حفاظت کی، اب اللہ تیرا نگہبان۔ میں نے اپنے بیٹے شرفو کو تمہارے بارے میں خط لکھ دیا ہے، وہ جلد آئے گا۔ میری خواہش ہے تو اس کے ساتھ شادی۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی بابا نے دم توڑ دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھگوان نے ایک آسرا پیدا کیا تھا، وہ بھی چھن گیا۔ اگرچہ موسی شانتی الہ آباد میں تھی
مگر اس کا شوہر بھی اول درجے کا بدکار تھا۔ ایک مرتبہ میں اس کے گھر گئی تو اس نے مجھ پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جب شانتی موسی نے شوہر کو اس ناروا اقدام سے روکا تو اسے خوب مارا۔ لہٰذا موسی کے پاس بھی جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں کہ اچانک پولیس آ گئی۔ انسپیکٹر گرج کر بولا، اس کی تو نے ہتیا کی ہے؟ نہیں نہیں، میں نے اپنے بابا کی ہتیا نہیں کی، اسے رام لال نے مارا ہے۔ کون رام لال؟ مجھے نہیں معلوم، وہ لوگ یہاں جوا کھیل رہے تھے۔ کیا بکواس کرتی ہے حرافہ؟ انسپیکٹر نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا، پھر سپاہیوں سے بولا، گرفتار کر لو اسے، تھانے پہنچ کر سب اگل دے گی۔ غرض پولیس مجھے تھانے لے گئی اور حوالات میں بند کر دیا۔ بابا کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کر دی گئی۔ حوالات میں میرے آنسو نہ تھمتے تھے۔ تھانے دار پورا راکشس تھا، فرعون کے خاندان سے معلوم ہوتا تھا۔ میرا بیان لینے لگا تو گرج کر بولا، نام کیا ہے تیرا؟ رانی۔ کریم سے تیرا کیا تعلق تھا؟ میں بیٹی ہوں اس کی۔ کیا بک رہی ہے؟ تو ہندو، وہ مسلح، تیرا باپ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس کی منہ بولی بیٹی ہوں۔ اچھا، منہ بولی۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس نے تجھے جوئے میں جیتا تھا اور فرار ہونے کی خاطر تو نے اسے قتل کر دیا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، میں نے بابا کی ہتیا نہیں کی، میں تو اسے باپ کی طرح چاہتی تھی۔ تیرے کپڑوں پر خون کے دھبے اور چاقو پر انگلیوں کے نشانات ملے ہیں، اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بابا کے سینے میں گھسا ہوا چاقو نکالا تھا، اسی کارن میرے انگلیوں کے نشانات چاقو کے دستے پر آ گئے ہوں گے، اور خون کپڑوں پر اس لیے لگا کہ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ دلیلیں دینا خوب جانتی ہے، چہرے سے بھی پکی جرائم پیشہ نظر آتی ہے۔ دیکھ چھوری، ٹھیک ٹھیک بتا دے، ورنہ تجھے بلیوں کے ساتھ کمرے میں بند کر دوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے اور بھی بہت سے گر آتے ہیں راز اگلوانے کے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تھانے دار صاحب، میں نے جو کچھ کہا سچ ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتی ہوں کہ بابا کو میں نے نہیں مارا، اس کی ہتیا رام لال نے کی ہے۔ تو جانتی ہے رام لال کو؟ نہیں، میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، ہاں سامنے آئے گا تو فوراً پہچان لوں گی۔ اس کے ساتھ اور کتنے آدمی تھے؟ 5 آدمی تھے، بابا کو قتل کرنے کے بعد وہ سب بھاگ گئے۔ تھانے دار کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے ہیڈ محرر کو کچھ ہدایات دی اور کچھ دیر کے بعد وہ فائلوں کا ایک بنڈل اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا۔ تھانے دار نے اس میں سے ایک فائل کھولی اور کہنے لگا، ان تصویروں کو غور سے دیکھ لڑکی، اور پہچان کر بتا کہ کریم کا ہتھیارہ کون ہے۔ میں تصویروں کو غور سے دیکھنے لگی، مگر 25-30 تصویروں میں سے کوئی بھی رام لال یا اس کے ساتھی کی نہیں تھی۔ اس کے بعد تھانے دار نے ایک اور فائل کھولی جس پر 10 نمبر ہی لکھا تھا، اس میں بھی بے شمار تصویریں تھیں۔ میں ایک ایک تصویر دیکھنے لگی، آخر رام لال کی تصویر نظر آ گئی۔ میں چیخ کر بولی، یہی ہے تھانے دار صاحب، بالکل یہی ہے۔ تجھے وشواس ہے کہ اسی شخص نے کریم کی ہتیا کی ہے؟ پکا وشواس ہے، میں 1000 آدمیوں میں بھی اس کو پہچان سکتی ہوں۔ اس نے میری نظروں کے سامنے بابا کے سینے میں چاقو گھونپا تھا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ وہ مجھے خریدنا چاہتا تھا۔ دراصل بابا سب رقم ہار گیا تھا اور رام لال میرے عوض اسے رقم دینا چاہتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ بابا نے انکار کر دیا، اس نے مجھے بیٹی بنا لیا تھا۔ وہ اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکا، اس پیشکش پر اس نے رام لال کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ تب رام لال نے مشتعل ہو کر جیب سے چاقو نکالا اور بابا کی ہتیا کر دی۔ میں ابھی رام لال کو گرفتار کرواتا ہوں، تیرے جھوٹ اور سچ کی پول کھل جائے گی۔ جگدیش، اس لڑکی کے بیان کے مطابق رام لال نے کریم کی ہتیا کی ہے۔ وہ 10 نمبری بدماش ہے اور مختلف عدالتوں میں اس پر فوجداری کیس چل رہے ہیں۔ وہ آج کل ضمانت پہ رہا ہے، فوراً گرفتار کر لو اسے۔ سب انسپیکٹر کے جانے کے بعد تھانے دار مجھ سے بولا، میں تجھے اسپتال بھیج رہا ہوں ڈاکٹری معائنے کے لیے۔ جب تک رام لال گرفتار نہیں ہو جاتا اور ہتیا کا اعتراف نہیں کر لیتا تو پولیس کی حراست میں رہے گی۔ پھر اس نے ڈیوٹی افسر سے کہا، آپ کاغذات تیار کریں اور اسے اسپتال لے جائیں، پر ہوشیار رہنا، یہ مجرم لڑکیاں شکل سے سیدھی سادھی اور معصوم لگتی ہیں، پر حقیقت میں چالاک اور خطرناک ہوتی ہیں۔ ڈاکٹری معائنے سے میں خوفزدہ تھی، اور وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ دوسری مشکل یہ پیش آئی جو میری راہ میں رکاوٹ بن گئی تھی کہ رام لال فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس کی تلاش میں کئی مقامات پہ چھاپے مارے، اہم راستوں کی ناکہ بندی کرائی گئی، کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے پوچھ گچھ بھی کی گئی، مگر رام لال کا کہیں پتہ نہ چلا، جبکہ تھانے دار اس کی گرفتاری سے قبل مجھے رہا کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ڈاکٹری رپورٹ سے وہ میرے بارے میں اور مشکوک ہو گیا۔ کیوں رے؟ تو بڑی پارسا بنتی تھی، پر ڈاکٹری رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1-2 مرتبہ نہیں
بلکہ تو نے متعدد بار گناہ کیا ہے، اول درجے کی آوارہ معلوم ہوتی ہے۔ میں نے تمام حقیقت بیان کر دی۔ جناب، اس میں میرا کوئی دوش نہیں، مجھے سریش نے برباد کیا۔ پتا جی کی موت کے بعد وہ ویواہ کا وعدہ کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، وہی میری عزت سے کھیلتا رہا اور وہی مجھے جوئے میں ہار گیا تھا۔ تھانے دار نے اس کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ سریش بآسانی پکڑا گیا۔ مار پڑی تو اس نے نہ صرف مجھ پر مجرمانہ حملے کا الزام قبول کر لیا بلکہ رام لال کی نشاندہی بھی کر دی۔ وہ اس کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ تھانے دار نے اس کی گرفتاری کے لیے ایک پولیس پارٹی روانہ کی اور عین اسے اس سمے گرفتار کر لیا جب وہ سریش کے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رام لال بابا کے ہتیا سے صاف مکر گیا، مگر تھانے دار کو اس پر پورا شبہ تھا۔ اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ اسے خاص کمرے میں لے گئے جہاں بڑے سے بڑا مجرم ذرا سی دیر میں اقبال جرم کر لیتا تھا۔ رام لال پر مار پڑی تو اس کی چیخیں اس طرح بلند ہوئی کہ تھانے کے در و دیوار لرز کے رہ گئے۔ اس نے بہت جلد اقبال جرم کر لیا۔ سریش پر بھی اعانت جرم اور مجھ پر مجرمانہ حملے کے الزام میں مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ اس کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد تھانے دار نے مجھے اپنے دفتر میں طلب کیا اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، لڑکی، مجرموں نے اقبال جرم کر لیا ہے، اسی لیے تمہیں رہا کیا جاتا ہے۔ پولیس بدنام تو ضرور ہے، لیکن نہ تو کسی کو خواہ پریشان کرتی ہے اور نہ کسی بے گناہ کو سزا دلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن تمہیں عدالت میں ضرور آنا پڑے گا کیونکہ تم اس مقدمے کے چشمدید اور اہم ترین گواہ ہو۔ میرے سامنے اب سمسیا یہ تھی کہ کہاں جاؤں۔ بمبئی میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں شانتی موسی کے پاس الہ آباد جا سکتی تھی، لیکن میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس کا پتی ایک بد کردار انسان تھا، وہ مجھ پر بری نظر رکھتا تھا۔ میں تھانے سے نکل رہی تھی کہ ایک رکشہ وہاں کا رکا۔ رکشے سے اترنے والا ایک خوبرو اور صحت مند نوجوان تھا۔ وہ تھانے کے گیٹ کی طرف بڑھا لیکن مجھے دیکھ کر ٹھٹک کے رک گیا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر میرے قریب آ کر بولا، معاف کرنا خاتون، تمہارا نام فاطمہ ہے؟ میں فاطمہ کا نام سن کر چونکی۔ یہ نام مجھے کریم بابا نے دیا تھا اور وہ مر چکا تھا۔ اب مجھے اس نام سے مخاطب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اسے کیا جواب دوں، کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام تو رانی ہے۔ رانی؟ ہاں، آپ کو اس میں کوئی شک ہے کیا؟ مگر تم کیا وہ نہیں ہو جسے میرے مقتول باپ نے اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا؟ میں سمجھی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، کس کا ذکر کر رہے ہو؟ میں کریم بابا کا لڑکا ہوں، ان کے قتل کی خبر سن کر مسقط سے فوراً چلا آیا۔ تمہارا نام شرفو ہے؟ ہاں، اور تم یقیناً فاطمہ ہو۔ بابا نے تمہاری تصویر بھی بھیجی تھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ لکھا تھا۔ میں گھو کے عالم میں تھی کہ حقیقت بیان کروں یا نہ کروں۔ میرے کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے ہی اس نے جیب سے میری تصویر نکالی اور مجھے دکھا کر بولا، کیا یہ تمہاری تصویر نہیں ہے؟ ہاں، یہ میری تصویر ہے۔ بابا نے مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا تھا، بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، مگر ایک شکل القلب نے انہیں قتل کر دیا۔ کون تھا وہ؟ ایک جواری۔ میں جانتا ہوں، بابا میں یہی کمزوری تھی کہ وہ شراب پیتے اور جوا کھیلتے تھے، اور یہی عادت بد ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ مگر تم تھانے کیوں آئی تھی؟ پولیس نے ہتیا کے الزام میں مجھے گرفتار کر لیا تھا۔ تمہیں؟ مگر کیوں؟ ہتھیارہ فرار ہو گیا تھا اور جائے واردات پر مجھے موجود پایا گیا تھا۔ پھر آج ہتھیارہ گرفتار ہو گیا، چنانچہ پولیس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ یہی تو سوچ رہی ہوں۔ میرے ساتھ چلو۔ پر کہاں؟ میرے گھر۔ بابا نے خط میں تمہاری بڑی تعریف لکھی تھی، اور بھی کچھ لکھا تھا۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بابا نے تمہارے بارے میں غلط نہیں کہا تھا۔ غالباً تم شادی کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، کیا تمہیں انکار ہے؟ بات انکار کی نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک درندے نے مجھے بے آبرو کر دیا ہے، اب مجھے کون قبول کرے گا، جبکہ میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتی۔ میں تمہاری مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہاری اپنی کو مرضی نہیں ہے، کوئی دخل نہیں۔ تم میرے لیے سیتا کی طرح پوتر اور مریم کی طرح پاک ہو۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اسے فراموش کر دو، میں بھی نظر انداز کر دوں گا، اور پھر ہم ایک نئی دنیا بسائیں گے، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں شرفو کی بلند خیالی سے بہت متاثر ہوئی۔ میری نظر میں وہ انسان نہیں دیوتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ ہمارے درمیان مذہب کا فرق موجود تھا۔ میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں، پر میں ہندو ہوں اور تم مسلمان، ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟
تم مسلمان ہو جاؤ. اسلام ایک سچا اور ہمگیر مذہب ہے جس میں اونچ نیچ اور ذات پات کی کوئی قید نہیں ہے. تم اسلام قبول کر کے دل کا سکون اور روح کی پاکیزگی محسوس کرو گی. شرفو کی بات میرے من کو لگی. مجھے اسلام قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. شرفو بہت شریف نوجوان ثابت ہوا. ہر چند کے ہم ایک ہی مکان میں رہتے تھے. امنگیں جوان تھی، تنہائی میسر تھی، لیکن شادی سے پہلے وہ میرے قریب نہیں آیا، بلکہ ہاتھ تک نہیں لگایا. میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے پناہ محبت ہے. میں بھی اسے دل و جان سے چاہنے لگی. سچ تو یہ کہ وہ میرا آئیڈیل تھا، میرے خوابوں کی حسین تعبیر تھا. اس کے مل جانے کے بعد مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا تھا اور اب کسی چیز کی خواہش نہیں تھی. شاید بھگوان کو مجھ پر رحم آ گیا تھا. اس نے میرے دن پھیر دیے تھے. وہ جمعے کا دن تھا. شرفو نے غسل کر کے نیا لباس پہنا اور مجھے بھی ہدایت کی کہ غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لو. کہاں چلنے کا پروگرام ہے؟ میں قاضی صاحب سے بات کر کے آیا ہوں. بعد نماز جمعہ میرے ساتھ چلنا تاکہ مشرف با اسلام ہو جاؤ اور اس کے بعد ہم شادی کر سکیں. میں نے غسل وغیرہ کر کے لباس زیب تن کیا اور ہم گھر سے نکلنے ہی والے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. شرفو نے دروازہ کھولا تو میرا خالو ہریش چند یعنی شانتی موسی کا پتی 2 پولیس والوں کے ساتھ موجود تھا. میں اسے دیکھ کر ڈر گئی. شرفو بھی گھبرا گیا. وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ہریش چند شرفو کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہی وہ بدماش انسپکٹر صاحب جس نے میری بھانجی کو اغوا کیا ہے اور زبردستی مسلمان بنانا چاہتا ہے. کیوں رے، کیا یہ سچ ہے؟ انسپکٹر نے شرفو سے کہا، نہیں جناب، یہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ رہ رہی ہے اور اپنی مرضی سے مسلمان ہونا چاہتی ہے. اس کے ساتھ کسی قسم کا زور زبردستی نہیں ہے. اگر یقین نہ ہو تو خود اس سے پوچھ لیں. شرفو ٹھیک کہہ رہے انسپکٹر صاحب، میں اپنی مرضی سے اس کے پاس آئی ہوں اور تبدیلی مذہب کا یہ فیصلہ میں نے خود کیا ہے. یہ رانی نہیں بول رہی جناب، اسے ورغلایا گیا ہے. اس بدماش نے اسے خوب اچھی طرح سکھا پڑھا دیا ہے. یہ ابھی نابالغ ہے، اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. ہریش نے انسپکٹر کی جیب شاید خوب گرم کر دی تھی. وہ کڑک کر بولا، تم لوگ تھانے چلو. اور یہ نوجوان صورت سے ہی لفنگا لگتا ہے، ضرور اس نے لڑکی کو ورغلایا ہوگا. مجھے کسی نے نہیں ورغلایا. یہ کہانی خود ہریش چند نے گھڑی ہے. میں بالغ ہوں اور اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہوں. خاموش رہے لڑکی، اس بات کا فیصلہ عدالت کرے گی. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ معاملہ عدالت میں پیش کر دیں. میں نے اور شرفو نے لاکھ منت سماجت کی، مگر انسپکٹر نے ایک نہ سنی اور ہمیں تھانے لے گیا. اگلے روز پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا. میں نے عدالت میں بھی وہی بیان دیا جو کہ حقیقت تھی. میں اپنی مرضی سے شرفو کے ساتھ شادی کری ہوں اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ بھی میں نے خود کیا ہے. میجسٹریٹ نے میرے بیان پہ کوئی توجہ نہیں تھی، بلکہ شرفو پر اغوا کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی. میرے بارے میں حکم دیا گیا کہ لڑکی کا طبی معائنہ کرایا جائے اور عمر کا صداقت نامہ پیش کیا جائے. چنانچہ پولیس ہمیں دوبارہ پولیس اسٹیشن لے گئی. شرفو کا حوالات میں بند کر دیا گیا اور مجھے طبی معائنے کی غرض سے پولیس والوں کے ساتھ ہاسپٹل روانہ کر دیا گیا. ہریش چند میرا خالو تھا. میں اس کی فطرت سے خوب واقف تھی. اس نے پہلے سے تمام انتظامات مکمل کر رکھے تھے اور لیڈی ڈاکٹر کو بھی بھاری رشوت پیش کی تھی. چنانچہ اس نے ہریش چند کی مرضی کے مطابق رپورٹ تیار کی اور اس عمر کی تصدیق کر دی کہ لڑکی نابالغ ہے. مقررہ تاریخ پر ہمیں دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا. میجسٹریٹ نے رپورٹ دیکھی اور میرے نابالغ ہونے کی صورت میں ورثہ کے حوالے مجھے کرنے کا حکم دے دیا. میں نے ہریش کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. چنانچہ مجھے اناتھ آشرم بھیج دیا گیا. ادھر شرفو کو 2 سال کی سزا سنا دی گئی. اس پر یہ الزام تھا کہ ایک نابالغ لڑکی کو ورغلا کر شادی پر آمادہ کیا اور مذہب تبدیل کرنے کی ترغیب دی. میں نے یہ خبر اناتھ آشرم میں اخبار میں پڑھی. مجھے اس جان کا خبر سے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں گھنٹوں آنسو بہاتی رہی. میں جانتی تھی کہ شرفو پر یہ مصیبت میرے کارن ٹوٹی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کے باپ کے قتل کی وجہ بھی میں ہی تھی. شرفو کو سزا سنائے جانے کے بعد میں نے اس سے جیل میں ملنے کی کوشش کی اور اناتھ آشرم کے منتظم سے اجازت مانگی، مگر اس نے انکار کر دیا. میں نے لاکھ منت سماجت کی مگر وہ ذرا نہ بسیجی اور میں دل محسوس کر کے رہ گئی. تاہم میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شرفو کا انتظار کروں گی اور یہ کہ اس کے سوا کوئی دوسرا مرد میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکے گا. اناتھ آشرم میں 2 سال 2 صدیوں کی طرح کٹے. سوتے جاگتے ہر وقت شرفو میرے تصور میں سمایا رہتا. مشکل کے لمحات واقعی صدیاں بن جاتے ہیں. سمے بہت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا اور میں ایک ایک دن انگلیوں پر گن رہی تھی. اس دوران میں اناتھ آشرم میں میرے لیے کئی اچھے رشتے آئے پر میں نے انکار کر دیا. میں شرفو کا انتظار کرنا چاہتی تھی جو میری خاطر جیل کی سختیاں جھیل رہا تھا.
اسی دوران اخبارات کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہوا کہ سریش کو 5 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ رام لال کو کریم بابا کی ہتیا کے الزام میں موت کی سزا سنائی گئی۔ اس نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی، جہاں سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اخبارات میں ایک اور سنسنی خیز خبر چھپی کہ رام لال جیل سے فرار ہو گیا ہے اور پولیس کی تمام تر کوششوں کے باوجود پکڑا نہیں جا سکا۔ میرے لیے صورتحال خطرناک تھی۔ وہ مجھ سے اور شرفو سے انتقام لے سکتا تھا۔ ایک روز انات آشرم کی ملازمہ نے اطلاع دی کہ کوئی شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرے موسا ہریش چند ہی ہو سکتا ہے اور شاید اب کوئی نیا ناٹک رچانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن جب ملازمہ نے بتایا کہ وہ نوجوان آدمی ہے تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا اور میں ملاقات کے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں ملاقات کے کمرے میں پہنچی، حیرت و خوشی سے اچھل پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا، مگر حقیقت میری نظروں کے سامنے تھی۔ شرفو کا مسکراتا چہرہ مجھے نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھا اور میں بھی والہانہ انداز میں آگے بڑھی اور ملازمہ کی پرواہ کیے بغیر ہم دونوں بغل گیر ہو گئے۔ فرط جذبات سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آواز بھرا گئی اور میں ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ شرفو کی آنکھیں بھی نمناک تھیں، پر وہ مرد تھا، زیادہ حوصلہ رکھتا تھا، اس لیے ضبط کر گیا۔ گھبراؤ مت، میں آ گیا ہوں۔ ہماری مشکل کے دن ختم ہو گئے، اب ہم نئی زندگی کا آغاز کریں گے اور سارے جہاں کی خوشی اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ میں نے ساڑی کے آنچل سے اپنے آنسو پوچھے۔ ابھی 2 برس پورے نہیں ہوئے، تم سمے سے پہلے کس طرح رہ ہو گئے؟ نیک چلنی کے سبب میری سزا میں چند ماہ کی تخفیف ہو گئی تھی، اسی لیے جلد رہا ہو گیا۔ مجھے اب تم یہاں سے نکالنے کی کوشش کرو، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ انات آشرم میں بڑی اذیت کے عالم میں دن گزرے ہیں، ایک ایک لمحہ میں نے انگاروں پر بسر کیا ہے۔ تم فکر مت کرو، انات آشرم کی منتظم سے مل کر میں تمہیں ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انات آشرم کی منتظم کملاوتی بڑے اکھڑ مزاج عورت تھی۔ پہلے تو اس نے شرفو سے ملاقات سے انکار کر دیا، آخر بڑی مشکل سے راضی ہوئی تو اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ رانی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہاں لے کر جاؤ گے اسے؟ اس نے ایک ہی سانس میں اتنے سوال کر ڈالے کہ شرفو بوکھلا گیا، پھر مصلحت کے ساتھ اپنی حیثیت کی پردہ پوشی کرتے ہوئے بولا، میرا نام دلیپ کمار ہے، میں رانی کا محبوب ہوں، ہم دونوں وواہ کریں گے۔ کیا بک رہے ہو؟ دلیپ کمار تو بہت بڑا ایکٹر ہے، تم کون سے دلیپ کمار ہو؟ سب دلیپ کمار ایکٹر تو نہیں ہوتے، اس نام کے بے شمار افراد ہندوستان میں موجود ہوں گے۔ میں رانی کو تمہارے ساتھ جانے کی آگیا نہیں دے سکتی۔ آپ رانی کو روک نہیں سکتی، ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق اب وہ بالغ ہو چکی ہے۔ بڑے حجت باز معلوم ہوتے ہو، عدالت کے حکم کے بغیر میں لڑکی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی، تم کورٹ سے رجوع کرو۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو کملاوتی نے مجھے ڈانٹ دیا، خاموش لڑکی، میں اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ عدالت کے حکم کے بغیر میں تمہیں جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ میں اور شرفو اس خراٹ اور ضدی عورت کے دفتر سے نکل آئے۔ شرفو بولا، میں آج ہی عدالت سے رجوع کرتا ہوں۔ قانون کی رو سے اب تم بالغ ہو گئی ہو اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتی ہو۔ تیسرے روز انات آشرم کی منتظم کو عدالت کا حکم نامہ موصول ہو گیا، جس میں ہدایت کی گئی کہ رانی نامی لڑکی کو فوراً عدالت میں حاضر کیا جائے۔ کملاوتی جل بھن کر رہ گئی، لیکن مجبور تھی، چنانچہ مقررہ تاریخ پر مجھے کورٹ بھیجا گیا۔ میں کورٹ پہنچی تو یہ دیکھ کر قدرے گھبرا گئی کہ میرے موسا ہریش چند بھی وہاں موجود تھا۔ نامعلوم اسے کس طرح اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ مجھے عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ وہ میری طرف لپکا، مگر میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر کے بعد میجسٹریٹ کمرے عدالت میں داخل ہوا۔ اس نے فائل پر سرسری نگاہ ڈالی اور مجھ سے کہنے لگا، تمہیں حاصل کرنے کے لیے 2 افراد ہریش چند اور شرفو نے الگ الگ درخواستیں پیش کی ہیں۔ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ تم کس کے ساتھ جانا پسند کرو گی۔ میں نے شرفو کے حق میں فیصلہ دے دیا اور مجھے اس کے ساتھ جانے کی آگیا مل گئی۔ ہریش چند ہاتھ ملتا رہ گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں سے نفرت اور انتقام کے شعلے نکلتے دیکھے اور چہرے پر غیظ و غضب کے بے پناہ آثار آ گئے۔ میں اور شرفو اس کی پرواہ کیے بغیر عدالت کے احاطے سے باہر نکل آئے۔ شرفو نے ایک آٹو روکا اور ہم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے اور آٹو میں بیٹھے آئندہ زندگی کے بارے میں منصوبے بنا رہے تھے۔ آج ایک مدت کے بعد اطمینان و سکون سے سانس لینا نصیب ہوا تھا مجھے، اور خوشائند زندگی ہماری نظروں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ ہم اس سمے بھنڈی بازار سے گزر رہے تھے کہ یکایک قریب ہی زبردست دھماکہ ہوا اور شرفو کا جسم ایک جانب ڈھلک گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا، شرفو کا شریر خون میں نہا گیا تھا، اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ ابھی میں حالات کو سمجھ بھی نہ پائی تھی کہ ایک اور گولی چلی اور مجھے اپنے بازو میں سیسا سا پگھلتا محسوس ہوا۔ آٹو رک گیا تھا، لوگ فوراً ہی ہماری طرف دوڑ پڑے۔
اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔